वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मखदूश इमारतों से मकीनों को महफूज करने के इकदामात। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में DGSBCA और डिप्टी कमिश्नर ने शिरकत की। मखदूश इमारतों से इंसानी जानों को महफूज करने के लिए तरजीही इकदामात की ज़रूरत है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने दो टूक अंदाज में डिप्टी कमिश्नर के हवाले से वाज़ेह कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हिदायत की है कि वो कराची में मखदूश और ख़तरनाक इमारतों का सर्वे का काम मुकम्मल करने, इन्हें खाली करने और जो खाली कराई जा चुकी हैं इन्हें मुनदम करने का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इन्होंने कहा कि तारीखी इमारतों को मुनदम करने से कबल हेरिटेज फाउंडेशन के साथ मुशावरत करें। हेरिटेज फाउंडेशन की इजाज़त और मुशावरत के बगैर तारीखी इमारतें मुनदम न की जाएँ। गुलाम मेहदी शाह ने मखदूश इमारतों की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 4 जुलाई को लियारी में इमारत गिरने के अफसोसनाक वाक़ये के बाद तमाम मखदूश इमारतों से इंसानी जानों को महफूज करने के लिए खाली कराने और मुनदम करने के लिए तरजीही और फौरी नौयत के इकदाम करने और मुस्तकबिल का लाए अमल बनाने की हिदायत की थी। वजीर आला की हिदायत के बाद इस वक्त के सूबाई वजीर सैयद गनी ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ आला सतही इजलास कमिश्नर कराची के दफ्तर में मुनक्किद किया था, जिसमें मुख्तसर मुद्दत और तवील मुद्दत मनसूबा बंदी का फैसला किया गया था। इन फैसलों की रोशनी में 588 इंतहाई खतरनाक इमारतों का टेक्निकल सर्वे करना मतलूब है। इजलास में फैसला किया गया कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी 588 मखदूश इमारतों का फिजिकल सर्वे का काम जल्द मुकम्मल करेगी। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि जो 59 इमारतें खाली कराई गई हैं उन्हें मुनद्दम करने के काम की रफ्तार तेज की जाए। इस सिलसिले में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तरजीही इकदाम करेगी। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी को इमारतों को मुनद्दम करने से मुतालिक रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत की गई। इजलास में एडिशनल कमिश्नर कराची गुलाम मेहदी शाह, डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुजम्मिल हुसैन हालीपोटो, डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद नबी खोसो, डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी राजा तारिक चांडियो, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दीगर अफसरान ने शिरकत की। डायरेक्टर जनरल SBCA ने इजलास को बताया कि 59 खाली कराई गई इमारतें गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। एक इमारत गिराई जा चुकी है। कोशिश की जा रही है ताकि तमाम खाली की गई इमारतें मुनद्दम करने का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। सर्वे के बाद 588 इंतहाई मखदूश इमारतों की तादाद इजाफे के बाद 610 हो गई है। इजलास में फैसला किया गया कि डिप्टी कमिश्नर जुनूबी खाली कराई जाने वाली इमारतों का सर्वे का काम मुकम्मल करके अगले इजलास में पेश करें। मेयर कराची को चाइनीज कौंसलेट की जानिब से 58 जदीद सोलर पैनल्स वाले स्ट्रीट लाइट्स का तोहफा दिया गया। साथ ही MOU भी दस्तखत किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की चाइनीज कौंसलेट आमद चाइना की जानिब से बल्दिया उज़्मा कराची को स्ट्रीट लाइट्स का डोनेशन पेश किया गया। चाइना ने 58 जदीद सोलर स्ट्रीट लाइट्स बल्दिया उज़्मा कराची के हवाले कर दी, जिसकी सादा मगर परवकार तकनीक भी चाइनीज कौंसलेट में सजी, जहां MOU पर दस्तखत भी किए गए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि हम चाइना के दिली शुक्रगुजार हैं। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल और हर आजमाइश में मजबूत रही है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बाहमी ताउन मजीद मुस्तहकम होगा। उन्होंने कहा बल्दिया उज़्मा कराची के लिए चाइना की मुआवनत काबिल तहसीन और शहर की बेहतरी के लिए बड़ा कदम है। सोलर स्ट्रीट लाइट से शहर की सड़कों में रोशनी, सिक्योरिटी और शहरी सहूलतों में वाज़ेह बेहतरी आएगी। मेयर कराची ने चाइनीज कौंसलेट में चाइना की मुसलसल ताउन पर इजहार तशक्कुर भी किया। जिला वस्ती इंतजामिया का पोलियो वर्कर्स के लिए एक और इकदाम। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम ने खवातीन पोलियो वर्कर्स के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट और खाने की सहूलत का इंतजाम कर दिया। तकरीब में कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी, तमाम टाउन के असिस्टेंट कमिश्नर्स और बल्दियाती चेयरमैन ने शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने कहा कि पोलियो वर्कर्स हमारे हीरो हैं। उनकी सहूलत के लिए जितने इकदाम किए जाएँ वो कम है। हर जिले के डिप्टी कमिश्नर को कहूँगा कि इस इकदाम को अपनाएं। बदकिस्मती है पाकिस्तान में अब तक पोलियो का खात्मा मुमकिन नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि पोलियो के खात्मे के लिए सब किरदार अदा करें। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी, डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। पोलियो पिलाया जाए और ताकि हम इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकें। हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो हम देखते हैं और हम सब ने ये नोटिस किया है कि ठीक ठाक आप लोगों की वॉक्स होती हैं। हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स सुबह से जब निकलते हैं तो अच्छी खासी कई किलोमीटर चलते हैं और जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं और इतनी अनथक मेहनत करते हैं कि ना उनको कोई अपने खाने का होश होता है ना पीने का, और दिन भर भूख में प्यास में
کرتے ہوئے شام کو کام کر کے واپس آتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ ہر بچے نے ان کا ٹارگٹ پورا ہو اور ہر بچے نے پولیو کے قطرے پیے ہوں. ایسے میں یہ ہماری ذمہ داری بنتی تھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی, ہماری سول سوسائٹی کی, ہمارے ٹاؤن کی, کہ ہم آپ کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکیں وہ کریں. اور یہ ہم نے ایک انیشیٹو سوچا کہ اگر ہم آپ کو شٹل سروس دیں ہمارے فرنٹ لائن ورکرز کو, کہ جس سے وہ اپنے ٹیم سپورٹ سینٹر سے اپنے علاقے تک جا سکیں اور جا کے وہاں پہ کام کریں, تو ہمیں لگا کہ شاید آپ لوگوں کی جو کمیوٹ ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی اور آپ لوگوں کی تھکاوٹ میں شاید کمی ہو. اسی طریقے سے ہم نے پھر اپروچ کیا ہمارے فلاحی اداروں کو, تو کہ اگر لنچ کا آپ کے لیے بندوبست ہو جائے. آپ یقین کریں جتنے جوش و خروش کے ساتھ ہماری سیلانی ویلفیئر اس میں آگے آیا اور پھر بورا کمیونٹی آگے آئی, وہ اس کی مثال شاید نہیں ملتی. بلکہ بورا کمیونٹی سے میں بات کر رہا تھا, ہم نے ایک UC کی بات کی تھی. پھر جو اگلا کال مجھے اصغر بھائی کی آئی, وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک UC آپ نہ دیں, آپ ہمیں پورے 2 ٹاؤنز دیں. محکمہ انسداد تجاوزات بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے کراچی کے ضلع غربی بشنور سوسائٹی کے مقام پر گرینڈ آپریشن کیا گیا. کارروائی کے دوران شر پسند عناصر کی جانب سے اینٹی انکروچمنٹ ٹیم پر حملہ کیا گیا. اس وقت ہمارے ساتھ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر ڈائریکٹر KMC اینٹی انکروچمنٹ عمار خان صاحب. السلام علیکم عمار خان صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ عمار خان صاحب میٹرو ون نیوز سے بات کرنے کے لیے. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کون کون سے علاقے ہیں جہاں زیادہ تر آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا آپ کے ہمراہ پولیس یا رینجرز کی ٹیم نہیں ہوتی؟ دیکھیں, ایک تو پہلے آپ لوگوں کے چینل کا شکریہ. آپ لوگ ہمیشہ ہماری رپورٹس بھی چلاتے ہیں اور ہمارا موقف پہ لیتے ہیں. مینلی جو ایشوز ہمیں آتے ہیں وہ زیادہ تر کراچی کے جو سبربز ہیں ادھر آتے ہیں. جیسے پہلوان گوٹ پہ ہمیں پرسوں ہمارا ایکشن ہوا ہے, وہاں ہمارے جو 3 ہمارے وہ ہیں انسپیکٹرز ہیں, ان کو بہت گہری چوٹیں آئی ہیں, جس پہ ایک تو ہاسپٹلائزڈ ہے. اس کے بعد پہلوان گوٹ ہو گیا, کماڑی کے زون ہو گئے, ویسٹ ہو گیا. یہاں پہ بھی بیسکلی جو انکروچر ہے, آپ کو پتہ ہے کوئی آسانی سے تو اپنی چیز نہیں ہٹانے دیتے ہیں اور یہ ایک ساتھ موب کریٹ کر لیتے ہیں. جیسے آج کے دن ہے, آج بھی سائٹ سپر ہائی وے پہ ہماری کاروائی چل رہی تھی, وہاں پہ ہماری کاروائی جاری تھی. پولیس کا عملہ بھی تھا, اسسٹنٹ کمشنر جو کنسرنڈ ہیں وہ بھی وہاں تھے, ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈیشنل. وہاں پہ ایک دم کا ایکشن سٹارٹ ہوا ہے اور وہاں پہ انہوں نے سٹارٹ کر دیا. تو یہ آپ کو اسپیسیفک جگہ نہیں میں بتا سکتا, اوور آل ہر جگہ ظاہر ہے یہ ایک مافیا ہے, تو وہ اپنی ریٹ کو, گورنمنٹ کی ریٹ کو ہمیشہ چیلنج کرنے کی کوشش کرے گا. جی اچھا عمار خان صاحب, ایک مقام کی نشاندہی میٹرو ون نیوز بھی کرنا چاہتا ہے. رنچوڑ لائن بازار جناح اسٹریٹ ہے جہاں پر تجاوزات ہیں, وہ آپ کب ہٹائیں گے؟ کیونکہ کمشنر کراچی اور میئر کراچی دونوں کا حکم بھی جاری کیا گیا تھا وہاں سے تجاوزات ہٹانے کے لیے. اگر آپ دیکھیں ابھی بھی رنچوڑ لائن میں آج دن میں بھی کارروائی ہوئی ہے. جو پورا MA جناح اور اس کے کنیکٹڈ ایریاز ہیں, نسٹر اور ان پہ روزانہ کی بنیاد پہ کارروائی چل رہی ہے. پرسوں ہمارے رنچوڑ لائن پہ ہماری کارروائی چل رہی تھی, جس کو ہمیں سٹاپ کرنا پڑا کیونکہ فائر بریگیڈ وہاں سے گزر رہی تھی, تو ہمیں کارروائی بیچ میں کرنی پڑی, چھوڑنی پڑی. لیکن ہماری ریگولر کارروائی رنچوڑ لائن, گارڈن ایریا, پلاسٹک مارکیٹ, MA جناح, اس پر ریگولر ڈیلی کے حساب سے ہماری الحمدللہ کارروائی چل رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں امپیکٹ آ رہا ہے. اچھا عمار خان صاحب, عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ تجاوزات ہٹائی جاتی ہیں, وہاں سے تمام سامان جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے, لوگوں کے لیے خالی کر دیا جاتا ہے, لیکن اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد دوبارہ سے وہاں پر تجاوزات لگ جاتی ہیں. کیوں مینٹین نہیں ہو پاتا کہ تجاوزات وہاں پر دوبارہ نہ لگیں؟ مینلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جب بھی کارروائی ہوگی تو آبویسلی ہمیں دیکھ کے بہت سے لوگ بھاگ جاتے ہیں, سامان اندر کر لیتے ہیں. جو انکروچر ہے, ہم جب کارروائی کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا عملہ جب کارروائی کر رہا ہوگا, آبویسلی اگر کوئی بیچ میں سے بھاگ جائے گا, اس میں کئی گلیوں میں گھس جائیں گے. ان کو بہت لوگ شیلٹر بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہیں کے ہی علاقہ مکین ہوتے ہیں, تو یہ سب کو پرانا جانتے ہیں, تو یہ کہیں نہ کہیں شیلٹر لے لیتے ہیں. تو جیسے ہی ہم کارروائی کر کے, ظاہر ہے اب ٹرک بھر گیا تو ٹرک جا کے ویئر ہاؤس پہ ان لوڈ ہوگا اور پھر واپس آئے گا, یا ہماری ٹیم دوسری اسپاٹ پہ جائے گی. تو جب یہ واپس اندر سے نکل کر آ جاتے ہیں, اس کے اوپر میں ہمیشہ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں عوام سے بھی کہ یہ جو بھی انکروچر ہیں یہ کسی قسم کی ہماری معیشت میں ایڈ آن نہیں کر رہے ہیں, تو پلیز ان کی پروٹیکشن نہ کریں. آپ ہمارا ساتھ دیں. اگر ہم کہیں کارروائی کر کے جا رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو کمیٹیز بنانے کی ضرورت ہے, محلہ, اہل محلہ کو, سوسائٹیز کو, جدھر کے اگر ہم پروگرام کر کے جا رہے ہیں تو وہ تھوڑا خود بھی سٹینڈ لیں. اگر سٹینڈ نہ ہو پائے, ان کے لیے مشکلات ہیں, تو ہمیں بر وقت کارروائی کے لیے ہمیں کمپلین بھیجیں, تاکہ ہم بر وقت ٹیمیں بار بار ریگولر بھیجتے رہیں.
ٹھیک ہے، ابھی بہت آپ نے شکریہ دیکھا ہوگا بہت ریسنٹلی، سوری میں آپ کو ایڈ آن کر دوں، جی جی اب ہماری پالیسی، ایک زمانے میں کے ایم سی کی پالیسی ہوتی تھی کہ ان کی سی آر ہوئی تھی، کاؤنسل ریزولیوشن، جس پہ آپ کو ریلیز کرنا پڑتا تھا. اب میئر صاحب نے، کمشنر صاحب نے، لوکل گورنمنٹ جو منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے ڈائریکشن دی ہے کہ کوئی سامان ریلیز نہ ہو، کیونکہ عوام کو بہت پریشانی آ رہی ہے ٹریفک کے اندر، تو اب سامان ریلیز نہیں ہو رہا. یہ کلیئر ہماری انسٹرکشن ہے سب کو کہ اگر ہم، یہ آپ کے توسط سے میں میسج بھی دے رہا ہوں، اگر کوئی بندہ ہے، ہم کسی غریب کے پیچھے کارروائی نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی کسی پہ کوئی کسی ریس پہ، کسی کلچر، اس کے حساب سے نہیں کر رہے ہیں، ہم وہ سیدھا آپریشن کر رہے ہیں، کلیئر آپریشن کر رہے ہیں، کسی قسم کی لفاظت کی بنیاد پہ نہیں کر رہے ہیں. تو ہم آپ کے توسط سے میسج دے رہے ہیں کہ پلیز اگر آپ انکروچر ہیں، اگر آپ خود کلیئر کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن ہماری ٹیم نے اگر آپ کا سامان اٹھا لیا اور اس کے بعد آپ اریسٹ بھی ہوں گے، کلیئر کورٹ آف لا میں آپ کو جانا پڑے. اچھا عمار خان صاحب، ایک ان لوگوں کی جانب سے سوال آتا ہے کہ جو ٹھیلے پتھارے اٹھائے جاتے ہیں، ظاہر ہے یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، از اٹ پاسبل کہ کوئی علاقے میں ایسا ہاکر زون وغیرہ بنا دیا جائے اور ان ٹھیلوں پتھاروں کے نمبر الاٹ کر دیے جائیں تو یہ سکون سے اپنی روزی روٹی کما سکیں وہاں پر؟ مسئلہ اس کا نہیں ہے، میں آپ کو ایک سمپل بتاتا ہوں. کے ایم سی کی بھی بچت بازار ہیں، یہ سنڈے بازار، منگل بازار، آپ کو پتہ ہے ہر قسم کی بازار لگتی ہے ڈفرینٹ علاقوں میں. یہ وہاں اندر جا کے اپنا آپ کو رجسٹر کرا کے ایک پراپر وہاں پہ وہ لے سکتے ہیں اسٹال، لیکن انہوں نے ایزی ایکسس بنایا ہوا ہے. آن ویل کاٹ لیا، گلیوں میں گھس گئے، آن ویل کاٹ لیا، مین روڈ پہ آ گئے. تو یہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں، یہ خود مینج کریٹ کرتے ہیں. اور دوسرا، ابھی میئر صاحب کی جو ابھی نیکسٹ پروگرام ان کا یہی ہے، وہ اسپاٹ کر رہے ہیں نئے ہاکر زونز کے لیے، سو دیٹ اگر کوئی ساتھ دے کے لیگل فارمیٹ میں آنا چاہتا ہے تو وہ اس میں آئے. لیکن یہ بار بار اگر ہم کوئی بچت بازار بنائیں، اس کے باہر جا کے یہ کارٹ لگا دیں، یہ الاؤ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. سینئر ڈائریکٹر کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ عمار خان صاحب، بہت شکریہ میٹرو ون نیوز سے گفتگو کے لیے. محکمہ انسداد تجاوزات بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے کراچی کے کئی ضلعوں میں اینٹی انکروچمنٹ کی کارروائیاں جاری ہیں اور اسی بارے میں یہ دیکھیں گے کی رپورٹ. محکمہ انسداد تجاوزات نے ضلع غربی میں بجنور سوسائٹی کا رخ کیا، جہاں تجاوزات ہٹانے پر اینٹی انکروچمنٹ ٹیم کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. اینٹی انکروچمنٹ ٹیم کے ملازمین دوران کارروائی زخمی بھی ہوئے. بعد ازاں پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کو قابو کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہی. شرپسندوں کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر علی علمدار اور عرفان نظامانی سمیت مختار کار اور پولیس پر بھی شدید پتھراؤ کیے گئے. تاہم اینٹی انکروچمنٹ ٹیم نے موقع سے چند تجاوزات ہٹوا کر کارروائی ملتوی کر دی. سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمار خان کا کہنا ہے کہ تجاوزات لگانے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. آج کے معاملے پر ہر صورت قانونی کارروائی کریں گے. انہوں نے کہا میئر کراچی مرتضی وہاب کی ہدایت ہے کہ جہاں بھی تجاوزات ہوں اسے فوری ہٹوایا جائے تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کر سکیں. کراچی کے علاقے جوڑیا بازار میں ٹاؤن میونسپل کارپوریشن صدر کے محکمہ اینٹی انکروچمنٹ کی کارروائی، متعدد ٹھیلے پتھارے ضبط کر لیے گئے. تفصیلات اس رپورٹ میں. اولڈ سٹی ایریا کے علاقے جوڑیا بازار میں عوامی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے محکمہ اینٹی انکروچمنٹ صدر ٹاؤن نے تجاوزات کا صفایا کر ڈالا. اینٹی انکروچمنٹ ٹیم نے مختلف گلیوں اور چوراہوں سے ٹھیکے، پتھارے، ٹیبل ریساں اور کیبنز بھی ضبط کر لیے گئے. آپریشن انچارج انور حسین نے کہا یہ تمام سامان اسٹور منتقل کر رہے ہیں، جہاں نہ صرف تجاوزات لگانے والوں کو بھاری جرمانہ کیا جائے گا بلکہ آئندہ کے لیے انہیں پابند بھی کیا جائے گا. انور حسین نے کہا ٹاؤن چیئرمین منصور احمد شیخ نے تمام اسٹاف کو اپنے علاقوں میں موجود رہنے کا حکم دیا ہے، جس پر ہم عمل کر رہے ہیں اور علاقوں کو تجاوزات سے صاف کروا رہے ہیں. چیئرمین جینا ٹاؤن کا تجاوزات کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان. چیئرمین جینا ٹاؤن رضوان عبدالسمی کی زیر صدارت محکمہ انسداد تجاوزات کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا حکم دیا گیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. چیئرمین جینا ٹاؤن رضوان عبدالسمی کے زیر صدارت محکمہ اینٹی انکروچمنٹ کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں علاقوں میں بڑھتی ہوئی غیر قانونی تجاوزات، وگزار شدہ مقامات کی نگرانی اور مستقبل کی حکمت عملی پر تفصیلی غور کیا گیا. ٹاؤن چیئرمین نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ تجاوزات کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی اور عوامی راستوں، فٹ پاتھوں اور سرکاری اراضی پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی
عمل میں لائی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسداد تجاوزات کا عمل شفاف، غیر جانبدار اور مستقل بنیادوں پر کیا جائے گا۔ چیئرمین رضوان عبدالسمی نے افسران کو سختی سے ہدایت کی کہ کارروائی کے بعد وگزار ہونے والی جگہوں کی باقاعدہ نگرانی بھی یقینی بنائی جائے تاکہ دوبارہ تجاوزات نہ ہو سکے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ خود تجاوزات کے خلاف آپریشن کی براہ راست نگرانی کریں گے اور تمام متعلقہ افسران سے جواب طلبی بھی کی جائے گی۔ ٹاؤن چیئرمین نے مزید کہا کہ آنے والے دنوں میں جناح ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں انسداد تجاوزات کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر مزید کارروائیاں بھی کی جائیں گی۔ اجلاس میں محکمہ اینٹی انکروچمنٹ کمیٹی کے چیئرمین اسماعیل بلوچ اور رکن حافظ اسامہ احمد اور چیئرمین کوآرڈینیٹرز بھی موجود ہیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن لیاری کے میونسپل کمشنر حماد احمدی خان نے لیاری کے مختلف علاقوں میں عوامی خدمت کو مزید تیز کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ بنیادی سہولیات کو عوام کی دہلیز تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ لیاری ٹاؤن کے میونسپل کمشنر حماد احمدی خان کا کہنا ہے کہ لیاری کو بہترین ٹاؤنز کی فہرست میں شامل کرنا ہمارا مشن ہے۔ صفائی ستھرائی، تعلیم اور کھیلوں پر فوکس ہے۔ لیاری میں کلپ پروجیکٹ کے تحت سندھ حکومت ترقیاتی کام کروا رہی ہے، جبکہ لیاری ٹاؤن انتظامیہ بھی اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ترقیاتی منصوبوں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام اندرونی گلیوں میں جہاں جہاں کام کی ضرورت ہے وہاں ٹاؤن انتظامیہ کام کروائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ حکومت کا لیاری ٹاؤن سے بھرپور تعاون ہے، جس کی بدولت ترقیاتی کاموں میں تیزی آئی ہے۔ لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کے ذریعے گراؤنڈ کی تزئین و آرائش اور پانی کے منصوبوں سمیت انفراسٹرکچر کی بحالی پر کام جاری ہے۔ ماڈل کالونی ٹاؤن میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی کاموں کا جال بچھانے پر کام تیز کر دیا گیا۔ چیئرمین ماڈل ٹاؤن ظفر احمد خان اس سال کو ترقیاتی منصوبوں کا سال قرار دے رہے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ خصوصی جنید جاوید سے۔ جی جنید جاوید۔ سوئی گیس کا کام اب مکمل ہو چکا ہے اور کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر ابھی بھی سوئی گیس کا کام جاری ہے۔ البتہ یہ جو ماڈل ٹاؤن کے مختلف علاقے ہیں وہاں پر بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام کروانے کے لیے جو ہے وہ ٹاؤن چیئرمین نے فہرست تیار کر لی ہے۔ ہر یو سی میں کام ہونے جا رہے ہیں، کہیں پیور بلاکس لگیں گے، کہیں پر اسٹریٹ لائٹس لگیں گی، کہیں پارکس کو ڈیولپ کیا جائے گا اور کہیں جو انفراسٹرکچر ہے اس کو تبدیل کیا جائے گا۔ ویسے تو سیوریج لائنوں کا کام جو ہے وہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا ہے جو کہ سندھ حکومت کے ماتحت ہے اور میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں، لیکن کام جو ہے وہ ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے بھی کروائے جا رہے ہیں۔ ٹاؤن چیئرمین ظفر احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر صاحب، ایک بڑا پیکیج اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، پونے 2 سال رہ گئے اور مقابلہ سخت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم نے بڑا پیکیج تو بجٹ کے ساتھ ہی اناؤنس کر دیا تھا اور وہ 2.5 ارب روپے کا پیکیج تھا جس پہ ہم ڈیولپمنٹ ایئر ہم نے اس کو قرار دیا اس سال کو اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کاموں کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ جہاں پہ سوئی گیس نے ہمیں این او سی دے دی، این او سی سے مراد انہوں نے گو ہیڈ دے دیا، ان روڈز پہ تعمیرات کا آغاز بھی ہو گیا۔ یو سی 5 کی ہم تقریباً 71 گلیاں کو ریہیب کر چکے، 71 گلیوں کو۔ اسی طرح یو سی 7 میں کام ہو گیا، اسی طرح یو سی 1 کا لیاقت علی خان روڈ تعمیر ہو گیا، اس وقت بالکل آخری مراحل میں ہے اور اس کی بیوٹیفیکیشن کا کام چل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی 95 اسٹریٹ کا کام آج سے 1-2 دن میں آغاز ہو جائے گا۔ ان کے ٹینڈر فائنلائز ہو گئے ہیں اور اس کا اناؤنس کر دیا گیا ہے جن کانٹریکٹر ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ وہ کام کا فوری طور پر آغاز ہو جائے گا۔ اور وہ تقریباً کوئی 75 کروڑ روپے کی لاگت کے ہماری فرسٹ لاٹ ہے۔ اسی طرح سیکنڈ لاٹ ہم نے 75 کروڑ کی رکھی ہے اور اس کے بعد تھرڈ لاٹ ہے، اور اس کو ہماری کوشش، حتی الامکان کوشش ہے کہ جون سے پہلے برساتوں سے پہلے جو بھی ریہیب کا کام تھا وہ فوری طور پر کمپلیٹ کر لیا جائے، اور امید ہے کہ جس حساب سے ہمارا بی اینڈ ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے تو ہم اس کو جون تک کمپلیٹ کر لیں گے۔ اچھا، دیگر جماعتیں بھی جو ہے آپ کے ساتھ کونسل کے اندر شریک ہیں، ان کی یوسیوں میں برابری کی بنیاد پر کام ہوگا یا تھوڑا سا اونچ نیچ ہے؟ نہیں، منصفانہ تقسیم کی ہے اور ساری یوسیاں ہماری ہیں، اور جو لوگ دوسری یو سی کے لوگ ہیں یا دوسری پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور بالکل ان سے بھی ہم نے تمام مشورے کیے اور ان لوگوں کو شامل حال رکھا تمام چیزوں میں، اور انہی سے تجاویز لی
یہ دیکھیں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ تجاویز بھی انہی سے لیں، جبکہ ہمارے پاس وہاں اسٹیکس موجود ہیں، وہاں پہ ہمارے کونسلر جیتے ہوئے موجود ہیں، وہ ایک تمام جگہوں پہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، ایک آدھ یو سی ہے جس میں یہ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست سعد خان چکزئی صاحب وہ ہیں یو سی چیئرمین، اور ان کی تجاویز کے مطابق ہی کام ہو رہا ہے۔ اور یہ بات تو طے ہے نا کہ ایس ایس جی سی نے جو روڈز ڈیمیجز کی ہیں تو فرسٹ پرائرٹی تو انہی کو ریہیب کرنے کی ہے، لیکن اس میں بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ 80 سے 85% ہمارے روڈ ہی تعمیر نہیں تھے، تو اب ہمیں روڈ کٹنگ ملی ہے 5 فٹ کی، گلی ہے 20 فٹ کی، تو یقیناً ہم 5 فٹ کا کوئی پیچ تو نہیں لگا سکتے، 20 فٹ کی گلی ہی بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو ہم کمپلیٹ کریں۔ ورلڈ بینک کی جانب سے جو کلک پروجیکٹ چل رہا ہے اس میں آپ کے پاس کتنی اسکیمیں ہیں جس پہ کام چل رہا ہے یا مکمل ہو چکا ہے؟ دیکھیں، ایک ہمارے پاس لیاقت علی خان روڈ تھا جو کمپلیٹ ہو گیا، دوسرے ہمارے پاس ورلڈ بینک کا جو ہم نے مریر ہارڈ سے لے کر گیس اسٹیشن 3.5 کلومیٹر طویل ایک شاہراہ ہے، اس کو ہم تعمیر کرنے جا رہے ہیں اور اس کے کام کا آغاز ہو گیا، اور ہفتے کے دن افتتاح اس کا منم ظفر خان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی کریں گے، اور باقاعدہ اس پہ کام کا آغاز ہو گیا، اس میں سیوریج کا بھی 5000 رننگ فٹ سیوریج بھی ہے، اسٹارم واٹر 1 کلومیٹر اس کے اندر ڈلنا ہے، یہ تمام چیزیں اس کو انشاءاللہ بین الاقوامی معیار کے مطابق اس کو بنائیں گے۔ جی بالکل، یہ جو ترقیاتی کاموں کا جال ہے یہ اب آپ کو ہر علاقے میں بچھا ہوا دکھائی دے گا، البتہ اس کی جو تکمیل ہے وہ جون کے ماہ میں یعنی جون 2026 میں جو ہے وہ مکمل ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید جاوید۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ شاہ فیصل ٹاؤن کی عوام کے لیے محدود وسائل کے باوجود بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک نے عوام کو بنیادی سہولیات ان کی دہلیز تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک کی جانب سے شاہ فیصل ٹاؤن کی عوام کے لیے بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تمام بلدیاتی وسائل استعمال کیے جائیں گے۔ شاہ فیصل ٹاؤن یونین کونسل نمبر 6 عوامی کالونی کی مرکزی شاہراہ ناریل چوک سے باغ کورنگی سیکٹر 10 سائمہ ایونیو سے گبول گوٹ تک بنائے جانے والی سڑک پر جاری کام کا دورہ کیا۔ شاہ فیصل ٹاؤن کی یونین کونسل نمبر 6 عوامی کالونی کی اس شاہراہ سے علاقے کی رہائشی عوام اور بلال کالونی، گلزار کالونی اور کورنگی صنعتی علاقہ مکین کے گزرنے کا راستہ ہے۔ اس روڈ کی تعمیر سے پہلے ہم نے اس روڈ سے گزرنے والی سیوریج لائن کی درستگی اور مین ہولز بنائے ہیں، جبکہ یہ کام واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا ہے اور متعدد بار ہم اس ادارے کو باور کرا چکے ہیں، مگر انہوں نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ وسائل کی کمی کے باوجود ہم نے شاہ فیصل کی عوام کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کام کو کیا تاکہ اس روڈ کی تعمیر کے بعد سیوریج کی وجہ سے روڈ خراب نہ ہو۔ اس روڈ کا کام مکمل ہونے کے بعد اس روڈ پر اسٹریٹ لائٹس، کرب بلاک اور پودے لگوائے جائیں گے، کیونکہ یہ علاقے کئی سالوں سے محرومیوں کا شکار تھے۔ اس ترقیاتی کام سے علاقہ مکی میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور انہوں نے مزید کہا کہ اسی طرح ان علاقوں کے دوسرے بلدیاتی اداروں کو بھی ترقی کی طرف گامزن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ان علاقوں سے مسائل کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر وائس چیئرمین طارق محمود بنگش، یوسیز کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسل اراکین علاقہ، معززین اور شاہ فیصل ٹاؤن کے افسران و ملازمین بھی موجود تھے۔ چیئرمین نازم آباد ٹاؤن سید محمد مظفر کا میونسپل کمشنر اطہر سعید خان کے ہمراہ نیپال کالونی ڈسپنسری یونین کمیٹی نمبر 4 کا تفصیلی دورہ۔ ڈسپنسری میں جاری ترقیاتی اور بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ عوام کو بنیادی صحت کی معیاری سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ ٹاؤن چیئرمین سید محمد مظفر نے واضح طور پر افسران کو ہدایات جاری کر دیں۔ چیئرمین نازم آباد ٹاؤن سید محمد ظفر نے میونسپل کمشنر اطہر سعید خان کے ہمراہ نیٹال کالونی ڈسپنسری یونین کمیٹی نمبر 4 کا تفصیلی دورہ کیا۔ چیئرمین سید محمد ظفر نے ڈسپنسری کے مختلف شعبوں کا معائنہ کرتے ہوئے انتظامی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے کہا دورے کا مقصد ڈسپنسری میں جاری ترقیاتی اور بحالی کے کاموں کا جائزہ لینا ہے، عوامی سہولیات میں بہتری اور انتظامی امور کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ چیئرمین سید محمد ظفر نے کہا عوام کی بنیادی صحت کی معیاری سہولیات فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ ڈسپنسری میں جاری تمام کام مکمل شفافیت، معیار اور رفتار کے ساتھ
خدمات انجام دیے جائیں۔ ٹاؤن انتظامیہ کا مقصد یہ ہے کہ شہریوں کو ان کی دہلیز پر بہتر علاج، صاف ماحول اور ذمہ دارانہ سروسز مہیا کی جائیں۔ چیئرمین نے متعلقہ افسران کو ہدایت دیتے ہوئے مزید کہا کہ ڈسپینسری میں سہولیات کی بہتری نہ صرف ضروری ہے بلکہ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے۔ ہم یہاں کی عوام کے لیے ایک ایسا صحت مرکز تشکیل دے رہے ہیں جو جدید، مؤثر اور ہر شخص کے لیے قابل رسائی ہو۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر اطہر سعید خان نے بھی مختلف شعبوں کا جائزہ لیا اور فیلڈ ٹیم کو ضروری رہنمائی فراہم کی۔ انہوں نے کہا ناظم آباد ٹاؤن میں صفائی، صحت اور میڈیکل سے متعلقہ خدمات کے معیار میں بہتری کے لیے مسلسل کام جاری ہے۔ ڈسپینسری کی بحالی اور سہولیات میں اضافہ شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہماری سنجیدہ کاوش ہے۔ ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ تمام کام مقررہ معیار اور ٹائم لائن کے مطابق مکمل ہوں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سینیٹیشن ظہیر احمد، فوکل پرسن کلک عثمان غنی، ڈپٹی ڈائریکٹر میڈیکل آصف اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ صفورہ ٹاؤن کے چیئرمین راشد خاصخیلی نے اراکین کونسل سے ملاقاتوں کے بعد یو سی کی سطح پر پیش آنے والے مسائل سنے اور ان کو حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صفورہ ٹاؤن کے چیئرمین راشد خاصخیلی نے اراکین کونسل سے ملاقاتیں کر کے یو سی میں پیش آنے والے مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ یو سی وائس چیئرمین نے ٹاؤن چیئرمین کو ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے آگاہ کیا اور اپنی گزارشات ٹاؤن چیئرمین کے سامنے رکھی۔ راشد خاصخیلی نے کہا پیپلز پارٹی کا منشور عوام کی خدمت کرنا ہے۔ یہ سال ترقیاتی کاموں کا سال ہے۔ صفورہ ٹاؤن کی ہر یو سی کے لیے فنڈ مختص ہے۔ ترقیاتی کام ہر یو سی میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا ٹاؤن کی سطح پر سندھ حکومت کا بھرپور تعاون حاصل ہے۔ وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ مسلسل رابطے میں ہیں اور عوامی مسائل کے حل کے لیے بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا چند کام کلک پروجیکٹ کے تحت ہو رہے ہیں اور چند کام ٹاؤن اپنے پاس سے کروا رہا ہے۔ صفورہ ٹاؤن جلد ترقی یافتہ ٹاؤنز کی فہرست میں شامل ہوگا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی سے ملنے والا فنڈ عوامی خدمت میں استعمال کیا گیا۔ یو سی چیئرمین کی جانب سے صدر ٹاؤن کی یو سی نمبر 1 میں سیتل داس کمپاؤنڈ میں سیوریج کی لائنیں تبدیل کروا کر پیور بلاکس لگوائے گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صدر ٹاؤن کی یو سی نمبر 1 بھیم پورہ کے چیئرمین عمران پاروانی نے سٹی کونسل سے ملنے والے ترقیاتی فنڈ سے سیتل داس کمپاؤنڈ میں سیوریج کے کام کے بعد پیور بلاکس کے کاموں کا آغاز کر دیا۔ یو سی چیئرمین عمران پاروانی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 40 سالوں سے اس کمپاؤنڈ کو سیاسی بنیاد پر نظر انداز کیا جا رہا تھا، تاہم میئر کراچی نے فنڈز جاری کیے جس کے بعد ترقیاتی کام کروائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا یو سی کی سطح پر عوام ہمارے پاس بہت امیدیں لے کر آتی ہیں اور اگر ہم ان کو مایوس کریں تو یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے علاقے کی عوام کے لیے ہر ممکن مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن منگو پیر کو نیا میونسپل کمشنر مل گیا۔ احمد یار نے میونسپل کمشنر کا چارج سنبھال لیا اور ٹاؤن کے لیے بہترین کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ میونسپل کمشنر احمد یار نے منگو پیر ٹاؤن کا چارج سنبھال لیا۔ میونسپل کمشنر احمد یار نے چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز علی بروہی کے کام کو سراہا اور کہا کہ منگو پیر ٹاؤن میں چارج ملنے پر بے حد خوشی ہے کیونکہ چیئرمین حاجی نواز بروہی ایک فعال، ایماندار اور فیلڈ ورک پر یقین رکھنے والے عوامی نمائندے کے طور پر شہر بھر میں مشہور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کئی مواقع پر حاجی نواز بروہی کا نام سن چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ایک ہماری روٹین ہے، سرکاری ملازم ہے، کبھی گڈاب میں 2 سال ٹائم دیا تو اب وہاں سے ٹرانسفر ہو کے یہاں آ گئے، تو انشاءاللہ امید رکھتے ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے اچھا کام کیا ہے، میرے چیئرمین ہے حاجی نواز بروہی صاحب، انہوں نے، اور امید ہے اس کے ساتھ کام کرنے میں ہمیں بھی مزہ آئے گا۔ بڑے وہ بھی عوامی بندے ہیں، تو کوشش کریں گے کہ مل کے منگو پیر ٹاؤن کی جتنی بھی عوام ہے ان کے معیار پہ اتریں اور یہ ٹاؤن سے جتنی بھی ان کی امیدیں وہ پوری ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی کہ میرا اسٹاف اور میں 24 اور ان کو سروس دیں۔ میونسپل کمشنر احمد یار نے کہا اس بار اجتماع کی تیاریوں میں میں خود حاجی نواز علی بروہی کے ساتھ کھڑا ہوں اور یہ میرے لیے بہت ظرف کی بات ہے۔ اجتماع میں آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کا مجھے ظرف حاصل ہوگا۔ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔